अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अगर बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन को देखा जाए तो उसके मुताबिक विजिट वीज़े के हामिल अफराद 6 माह मुसलसल रहने के बाद एक बार उन्हें बरतानिया से बाहर जाना होता है और उसके बाद वो दोबारा 6 माह के लिए बरतानिया में क़याम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पाकिस्तानी पासपोर्ट की तजदीद नहीं हो सकी थी, इसी वजह से वो बरतानिया से बाहर सफ़र नहीं कर सके और यही वजह है कि उन्होंने बरतानिया के अंदर रहते हुए अपने वीज़े में तोसी की दरख्वास्त दी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन उन्हें अपील का हक़ दिया गया है। नवाज शरीफ के पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, ये सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वज़रा की जानिब से इस फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है और उम्मीद बांध ली है इस दरख्वास्त की मुस्तरद होने से वफाकी वज़रा ने कि साबिक़ वज़ीर आज़म वतन वापस आएंगे। उनका कहना है कि अब उन्हें केसेस का सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी देना होगी। तो क्या मुमकिनात हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं, उनका क्या फ़ैसला है, पार्टी क्या चाहती है, पार्टी के इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये तमाम सवालात अपने पैनल के सामने रखूँगी। लेकिन अयाज साहब, वज़रा खासी तनकीद कर रहे हैं इस मामले पर और कह रहे हैं कि साबित हो गया है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं और वो इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम नहीं हैं। तो इस सारी सूरत हाल से आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं? उनकी लंदन में रहने की वजह क्या है, इलाज या कुछ और क्या वो वापस आ सकेंगे? देखिए ना, एक तो उनका ज़ाती मसला है, वो वहाँ रहते हैं, जाते हैं, वीज़ा का क्या है। एक है कि पाकिस्तानी सियासत पे उसका क्या असर है। पाकिस्तानी सियासत पे इतना नहीं जितना कि पार्टी के। मेरे ख्याल है कि ये जो फैसला है बरतानिया ने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि होम डिपार्टमेंट ने उनको उनके वीज़ा में एक्सटेंशन की इजाज़त नहीं दी और उनके पास वो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल वगैरह में उन्होंने अपील दायर की है। लेकिन मेरा ख्याल है यकीनन नून लीग को बतौर जमात, बतौर पार्टी एक नफसियाती धचका लगा है। अच्छा। और कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर रहा था कि हेडलाइंस बनेंगी कि जो उनको वीज़ा एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा, वो रह नहीं। तो उनके लिए ज़ाती तौर पे, पार्टी के लिए, पार्टी की क़यादत के लिए ये एक एम्बैरसमेंट है। मतलब वो एक कोई चीज़ हो तो आप सियासत में या कहीं रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जवाज़ पेश करते हैं। अब इसका आप क्या जवाब पेश करेंगे? 8 हफ्ते के लिए आप गए, ज़मानती आपके थे आपके छोटे भाई, उन्होंने कहा जी 8 हफ्ते में आ जाएंगे। लेकिन वो देखें ना, वो भी समझदार लोग हैं, कच्ची गोलियां तो वो खेलते नहीं हैं। उन्होंने जो ज़मानत दी थी वो ये थी कि 8 हफ्ते में या जब तक डॉक्टर ना कहें कि वो सफ़र के काबिल हैं। तो उनके डॉक्टरों ने तो उनको मेरे ख्याल कभी भी सफ़र के काबिल बनाना नहीं है मौजूदा हालात में। ये तो शहबाज शरीफ साहब का भी जब मशहूर कमर दर्द था तो उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी पाकिस्तान जाने के लिए, मुशर्रफ का ज़माना था, मुशर्रफ हुकूमत ने कहा जी आप वो जो दरख्वास्त है उसके ऊपर दस्तखत करें, नीचे भी करें। तो उनके ऊपर नीचे सफ़ाहत पे सारों पे दस्तखत हैं। लेकिन जब वो गए तो वो गए, पंछी एक दफ़ा गया फिर वापस नहीं आया जब तक कि हालात बदले नहीं थे। फिर वो सऊदी इंटरवेंशन हुआ वगैरह वगैरह। तो अब भी उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो है मेरे ख्याल किसी को तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से बरतानवी होम डिपार्टमेंट जो उनकी वजारत दाखिला है वो ऐसे रिजेक्ट करेगी। तो ये इनके लिए एम्बैरसमेंट ज़रूर है। अब वो जो मरियम औरंगज़ेब का भी कल वो जो था उसमें भी वो कुछ कह ना सकी, कुछ मतलब आप गए मेडिकल के वो एक उस पर दरख्वास्त पे प्लेटलेट्स काउंट था, वो मशहूर है। हम तो वो हमने पहली दफ़ा प्लेटलेट्स का सुना था और फिर ये सुना था कि बड़ी ख़तरनाक हद तक आ गए हैं, वो नीचे आ गए हैं। और कुछ हुआ तो फिर ज़िम्मेदार जो है इमरान खान होंगे, इमरान खान हुकूमत होगी। जल्दी से उनको जाने दिया गया। वो इलाज और वो जो 8 हफ्ते हैं वो पता नहीं, वो जनरल ज़िया ने कहा था कि इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएंगे। वो 90 दिन जो हैं वो 8 साल पे फिर मुहित हो गए। तो इनके जो 8 हफ्ते हैं उनको 2 साल तो अभी हुआ चाहते हैं। मेरे ख्याल नवंबर में जाके वो 2 साल पूरे हो जाएंगे उन 8 हफ्तों को। अब ये जवाज़ क्या पेश कर सकते हैं, कौन सी मेडिकल रिपोर्टें दे सकते हैं, फिर इस अरसे में
وہ فوٹوز وغیرہ بھی آتے رہی ہیں کہ فلانی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور فلانی جگہ جا رہے ہیں اور پارک میں مفلر پہنے، بڑے سمارٹ کپڑے ہوتے ہیں وہاں کے، وہ پہنے ہوئے وہاں پہ چہل قدمی ہو رہی ہے، سیر و تفریح ہو رہی ہے. تو نون لیگ کے لیے یقیناً یہ امبیرسمنٹ ہے، لیکن ان کے ہمنوا اور ان کے دھوتو بجانے والے سمجھدار لوگ ہیں، وہ ضرور اس میں سے بھی کوئی بات نکال لیں گے کہ نہیں وہ پلیٹس چھپے ہوئے تھے اور بڑا خطرہ ہے، اور اب بھی صحت جو ہے ان کی بڑے نازک موڑ پہ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام تر صورتحال نون لیگ کے حق میں جاری ہے یا حکومت کے حق میں؟ سلمان صاحب، شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈاکٹرز آپ کو مشورہ نہیں دیتے، علاج مکمل نہیں ہوتا، آپ واپس نہ آئیں. قوم کو اور پارٹی کو آپ کی صحت زیادہ عزیز ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو شہباز شریف صاحب خود کینسر کے پیشنٹ رہ چکے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کو کمر کا بھی درد نکل آتا ہے اکثر، لیکن پاکستان میں علاج ممکن ہے. تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے کیا 2023 کے انتخاب سے پہلے؟ آپ انہیں واپس دیکھ رہے ہیں؟ ابھی پلیٹلیٹس کی بات کی گئی ہے. پلیٹلیٹس کو ایشو کس نے بنایا پاکستان کی سیاست میں تو اگر اصولی بات دیکھی جائے تو پاکستان کے پولیٹیشنز جب انہوں نے سیاست پاکستان کے اندر کرنی ہے تو ان کے علاج بھی پاکستان کے اندر ہی ہونے چاہیے. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں برطانیہ کی ایک اہمیت اور حیثیت رہی ہے. پاکستانی سیاستدان اکثر برطانیہ جاتے ہیں، برطانیہ نہیں علاج کے لیے جاتے ہیں، ویسے بھی جاتے ہیں. آپ کی ساری سیاسی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. پھر لنڈن پلان بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے کہ وہاں پر سازشیں ہوتی ہیں کہ جی منتخب حکومتوں کو کیسے گرانا ہے، ہٹانا ہے، بنانا ہے. تو لندن کی ایک اہمیت رہی. جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں یہ جو ویزے کی ایکسٹینشن کا عمل ہے یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں. یہ خاور صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ چونکہ ان کی وہاں پر آمد و رفت رہی ہے. میں نے جن وکلاء سے بات کی ہے جو یہ سارے معاملے پہ کچھ دسترس رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جس طرح سامنے آیا اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جتنا ایشو خود حکومتی ذمہ داران نے بنایا. دیکھیں بات یہ ایک آپ نے کہا کہ جی وہ امبیرسمنٹ نفسیاتی طور پہ مسلم لیگ نون کو ہوئی ہے. میں تو اسے بالکل الٹ سمجھ رہا ہوں کہ جس نواز شریف کا نام شجر ممنوعہ تھا کہ سکرینوں پہ نہیں آئے گا، وہ تو 24 گھنٹے سے اس کی تصویریں بھی چل رہی ہیں، اس کے سب کچھ چل رہا ہے، تو وہ تو اس پہ خوش ہیں. اب بات یہ کہ ان کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے، اور وہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس کی وجوہات پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں پچھلا ہفتہ ہم نے سارا لگایا کس بات پہ کہ جی بیانیہ، وہ جی مریم کا بیانیہ، جی شہباز شریف کا بیانیہ، اور یہ پورا ہفتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب کا علاج اور وہ ویزے کی ایکسٹینشن، وہ سارا عمل تو آگے چلتا رہے گا. ان کے آگے کوئی آنے کے امکانات نہیں ہیں. لیکن کیا پاکستان کے ریئل ایشوز ہمارے پاس یہی رہ گئے ہیں کہ ہم کبھی اس کا بیانیہ ڈسکس کریں، کبھی اس کا بیانیہ؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے 15 روز کے اندر یہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں کی ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جی آپ کے آٹا، چینی، گندم ذرا چیک کر لیں بازاروں کے اندر جا کے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اور کیا خوبصورت انداز کے اندر پہلے کشمیر کے پرائم منسٹر کا چکر تھا، وہ تو ٹھیک ہے بن گئے جی، نئی صاحب بن گئے. پاکستان کی حکومت کیا یہ مینڈیٹ لے کے آئی تھی کہ ان ایشوز کو وہ حل کرے گی اور یہ ان کے لیے ایشوز ہوں گے؟ یہ پاکستان کے ایشوز نہیں ہیں، یہ سیاست کے ایشوز ہیں. لیکن سیاست ان پہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. کیا اس وقت پاکستان کے حالات معمولی حالات ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان کے ارد گرد کی صورتحال افغانستان کے اندر اور بھارت جیسا دشمن جہاں پر بیٹھا ہو، کیا ان سارے معاملات کے اندر حکومتی ذمہ داران کے پاس صرف یہ ایشو ہے کہ جی نواز شریف آئے گا، نواز شریف آ کے جیل جائے گا؟ بھائی نواز شریف اور اس کی بیٹی تو آ کے جیل چلے گئے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات یہ کہ کسی کی سیاست اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک شخص لندن کے اندر بیٹھا ہے، وہ تو انجوائے کر رہا ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر نواز شریف نواز شریف نواز شریف. تو بات یہ کہ اگر پاکستان کی سیاست نواز شریف کے گرد گھومنی ہے اور پاکستان کی آج کی حکومت کو جو درپیش چیلنجز ہیں پاکستان کے ارد گرد کے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو درپیش چیلنج ہے، اس کا حل کون کرے گا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ عوام کے ریئل ایشوز حل کرنے کی بجائے نان ایشوز میں اپنے آپ کو جائیں گے. پاکستان کی سیاست
زرداریوں شریفوں کے گرد تو گھوم رہی ہیں نا، اور آپ کیا اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف واپس آئیں گے، ہمیں پاکستان میں دکھائی دیں گے ان انتخابات سے دیکھیں پہلے؟ میرے سے اگر آپ بطور جرنلسٹ پوچھتے ہیں تو وہ آنے والے انتخابات سے پہلے پاکستان آئیں گے. اچھا. اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے دانشور کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو انگلی سے لگا کے آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے. پولیٹیشین جیل جاتے ہیں، ڈکٹیٹر نہیں، نہ وہ واپس آتے ہیں نہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بعد یہ آپ نے لفظ استعمال کیا زرداریوں اور شریفوں. بعد ہم نے تو یہ بات بہت ساری سنی تھی کہ زرداریوں اور شریفوں سے پیسہ واپس. کیا نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایک بہت بڑا ہوا تھا آف شور کمپنیز کا، وہ 450 آف شور کمپنیوں والے کہاں چلے گئے کہ ایک آدمی کو، اور اس میں بھی آپ نے اس کو سزا نہیں دی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر عمران خان کا بیان آپ ریکارڈ پہ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے آف شور کمپنیز، آپ نے اس کو کرپشن میں سزا دینے کی بجائے اقامے میں سزا دی ہے. بات یہ کہ آپ پاکستان کی سیاست کو جو ریئل ایشوز ہیں اس کو سالو کریں. پاکستان کے لوگوں کے مسائل بہت ہیں. یہ شریفوں کا، زرداریوں کا، یہ انتخابات کا مسئلہ پاکستان کی سیاست کا مسئلہ ہے، اور یہ سیاست اسی طرح چلے گی. کیا آج سے 3 سال پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کی حکومت کی یہ کارکردگی ہوگی؟ وہ تو پاکستان کے عوام کو حسین خواب بتا رہے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور پاکستان کی پٹرولیم، پاکستان کی شہ ضروریات، ان کی قیمتوں میں جو اضافہ کرتا ہے ان کے بارے میں جو لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے آج پاکستان کے عوام وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پہ حکومت حرکت میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن آج کی گفتگو میں سلمان صاحب نے ایک پیش گوئی کی ہے کہ مریم ایک اور سوال پوچھ لیں، واپس آ جائیں ایک اور گے. سوال پوچھ جی لیں ایاز آپ ان صاحب. سے. میں نے کہا ایک اور سوال پوچھ لیں، ایک سے آپ کا شاید تسلی نہ ہو. نہیں، ایک پیش کوئی سلمان صاحب نے کر دی ہے، اسی کو شاید بات مکمل نہ کی ہو سلمان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی نظر میں نواز شریف خود واپس آئیں گے یا انہیں واپس لایا جائے گا؟ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیس کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاں تک آپ نے آنے کی بات کی ہے، اگر ان کی کنوکشن ختم ہو جائے تو وہ آ جائیں گے. اچھا، سمپل سی بات ہے. یا ان کا آنے کا اس وقت امکان ہو سکتا ہے اگر الیکشن اناؤنس ہو جائیں تب بھی شاید وہ آ جائیں، کیونکہ ان کے آنے سے پی ایم ایل این کو اسٹرینتھ ملتی ہے. فی الحال تو ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا ہیلتھ ریزن نہیں ہے، اس کا وہ کنوکشن ہے جس کی وجہ سے وہ باہر چلے گئے ہیں. اب ذرا کیس کی نوعیت کو سمجھ لیجئے. دیکھیے کہانیاں اس کو سب کی لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے وہ ہیلتھ ویزے پہ باہر نہیں گئے ہیں، ان کا ویزا وزٹ ویزا ہے. وزٹ ویزے پہ گئے ہیں، وہاں جا کے وہ علاج کروا رہے ہیں. وزٹ ویزے کی ایکسٹینشن 1-2 دفعہ تو ہو جاتی ہے، لیکن انڈیفینٹ ایکسٹینشن نہیں ہوتی وزٹ ویزے کی. اچھا، لہٰذا اب جب وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپیل کی ہے، اس کے 2 سٹیجز ہیں. ایک تو ہوم ڈپارٹمنٹ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، اس میں یہ پلی لے سکتے ہیں کہ جی ہیلتھ ریزن ہے. اب یہ ایک نیا پلی آ گیا نا، وہ گئے تو وزٹ ویزا پہ تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک ٹریبونل بھی ہوتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے لنک، اس میں بھی آپ کی اس میں اپیل جائے گی جہاں یہ پلی لے سکتے ہیں کہ ہیلتھ ریزن ہے. اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنے عرصے سے نومبر 2019 سے وہاں ہیں، تو نومبر 2019 سے ان کو یہ ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوگا کہ ان کا کیا علاج ہوا، ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، ان کا علاج اب تک کتنا ہوا ہے. اور کتنا وقت درکار ہوگا اپیل کی سماعت میں؟ دیکھیے وہ مرضی ہے. اپیل جو ہے 1 ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے، اپیل 2 سال میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ کتنی جلدی وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جب آپ اپیل فائل کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ٹو سٹے ہو جاتا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی بھی، میں بھی اگر جاؤں اور میں بھی کوئی اسی قسم کے قصے میں پھنس جاؤں تو میں جب اپیل کے لیے اپلائی کروں گا تو پھر میں کچھ دیر سٹے کر سکتا ہوں. تو ان کی مرضی ہے یہ اپیل 2 ہفتے میں طے کر دیں یا 2 سال اس کو لٹکائے رکھیں. تو اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ریلیٹیولی جلدی ہوگی. تو اس میں یہ دکھانا پڑے گا کہ اب تک وہاں گئے ہیں، کیا علاج ہوا ہے. اچھا، اب تک ان کی بیماری کی موجودہ نوعیت کیا ہے، اور کیا یہ بیماری پاکستان میں ٹریٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کا صرف اور صرف علاج انگلستان کے اندر ہے. اگر وہ یہاں سے جائیں گے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ چیزیں اگر وہ اسٹیبلش کر دیں ان کو پرمیشن مل جائے گی. اگر یہ اسٹیبلش نہیں ہوتی تو پھر اس کے اپیل کے ایکسیپٹ ہونے کے امکانات بڑے کم ہیں. ڈاکٹر صاحب، فیملی ویزا اور سیاسی پناہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پھر وہ آپ دوسری پلی لیں گے. دیکھیے پلی یہ ساری اکٹھی نہیں ڈال سکتے. اچھا، کہ جی مجھے ہیلتھ ریزن بھی ہے، مجھ پہ مقدمے چل رہے ہیں، میری زندگی خطرے میں ہے. پولیٹیکل اسائلم ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہوتا ہے. پولیٹیکل اسائلم
پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں نہیں آپ کہہ سکتے پولیٹیکل اسائلم، سیپریٹ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. لہٰذا اگر ہیلتھ ریزن پہ پولیٹیکل پہ جائیں گے کہ جی میری زندگی سیف نہیں ہے، میرا خطرہ ہے، مجھ میں مقدمے چل رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ مقدمے چل رہے ہیں تو کورٹ پوچھے گی کس قسم کے مقدمے ہیں. جب وہ کرپشن کی بات آئے گی تو الرٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ کرپشن کے کیسز اور اس کے علاوہ اور قسم کے کیسز ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک انسرٹن سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اپیل کا فیصلہ کب ہوگا، اور اگر اپیل ان کے حق میں ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کو وہ ملک چھوڑنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اور جائیں. پاکستان نہیں آنا چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں، لیکن ان کو یہ ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ فرسٹ انٹری ان کی وزٹ ویزا پہ ہے. ان کا جو 10 سال کا ویزا ہے وہ وزٹ ویزا ہے، ہیلتھ ویزا نہیں ہے. ٹھیک ہے خاور، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، سرکاری بورڈ نے سفارشات دی تھی کہ یہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں، اب تنقید بھی وہی کر رہے ہیں، تو کتنی درست بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ آپ کے اس سوال پہ نا دو زاویوں سے بحث ہو سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے قانونی سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے کیسے، پاکستان سے کیسے گئے. پاکستان سے عدالت کی طرف سے ان کو اجازت نامہ ملا تھا، اجاز کے سامنے سارا کیس چلا، حکومت نے نام ان کا نکالا. بے شک حکومت کی طرف سے وہ ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ بھی ایک آبزرویشن آنریبل کورٹ کی طرف سے آئی تھی کہ کیا آپ ان کو ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، کیا وہ لندن پہنچ پائیں گے اس حالت میں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن تھیں. حکومت نے اجازت دے دی، لیکن حکومت نے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو چونکہ وہ مجرم ہے، ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، تو وہ 7.5 ارب روپے کے جرمانے بنتے تھے. حکومت نے کہا تھا ایک بانڈ ان سے بھروا لیں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی بانڈ بھروانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اجازت جانے دے بھی رہے ہیں تو پھر جانے دیں. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں اور 2 ٹائم جو فارمر چیف منسٹر ہیں وہ بھی وہ ایک یہاں پہ ضمانت بھر رہے ہیں، ضمانت نامہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دیں. تو وہ پھر ایک 50 روپے کے جو ایفیڈیوٹ کے اوپر ہی وہ چلے گئے. اب آ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا. جو زمینی حقائق ہیں لندن کے، جو جب سے کرونا آیا ہوا ہے، تو ایک تو وضاحت میرے حال میں کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ویزا ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ویزا آلریڈی 10 سال کا ہے. ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے اجازت نامہ چاہیے. جس طرح آپ نے جو آپ نے ابتدائی میں کہا نا کہ وزٹ ویزے کے اوپر صرف آپ 6 مہینے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ ایک وجہ بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے ایکسٹینڈ کیا جائے میرا اسٹے یہاں پہ. جب سے کرونا آیا ہوا ہے، میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، سمپل ای میل کے اوپر جو ہے آپ کو ایکسٹینشن مل رہی تھی، کیونکہ ٹریول نہیں ہو رہا تھا، فلائٹس بند تھی مختلف ممالک کی. تو 100% جو بھی لوگ درخواستیں دے رہے تھے وہاں پہ اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی درخواستیں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں. ایک سپوز سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کی کوئی میرے خیال میں ای میل کی گئی ہے، وہاں پہ اپلیکیشن، سمپل اپلیکیشن ڈالی گئی ہے، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی ایکسٹینشن ان کو آرام سے مل رہی تھی. لیکن وہاں پہ جو کیس ورکر ہوتا ہے، اس کو ان کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کیس ورکر بولتے ہیں، تو اس نے جو کرائٹیریا ان کے سامنے آیا کہ جی فلائٹس کھل گئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے ہم آپ کا اسٹے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو دوبارہ ان کے پاس لوگ آئیں گے، ان کے جو وکلا ہے وہ اپلیکیشن کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ سے اسٹے مل جائے کہ ابھی ان کا علاج ہونا باقی ہے اور ہو جائے گا. ایک بات طے ہے میرے خیال میں، ہمیں اپنے ناظرین کو بتا دینی چاہیے واضح الفاظ کے اندر، نواز شریف صاحب لندن سے اسی وقت آئیں گے جب ان کا دل چاہے گا. 2-3 چیزیں، ان کے بچے وہاں پہ فلی نیچرلائزڈ ہیں، وہاں پہ سٹیزن ہیں ان کے، تو وہ ایک سمپل اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ 70+ ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، تو ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے. ایک وہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ جو مریم صاحبہ پاکستان کے اندر اکثر بیانات دیتی ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر جلسوں کے اندر بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے قائد کو پاکستان میں ظالم حکمرانوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ایک پراپر آپ کو اسائلم اپلیکیشن دینا پڑے گی کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ رکنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے پھر اور زیادہ مضمرات اثرات ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے لیے ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں سیاسی اثرات کے لیے کے اوپر بات کرتے ہیں. سیاسی اثرات ایک جو واحد میرے خیال میں بہت اچھا مشورہ ہے، وہ سلمان غنی صاحب کے ذریعے کے توسط سے ہم ضرور ان کو پہنچانا چاہیں گے، وہ یہ
کہ جو ہے کلی طور پر شہباز شریف صاحب کو بااختیار کر دیں پارٹی کے ایز لیڈر اپوزیشن بھی ہیں, پارٹی کے صدر بھی ہیں, تمام فیصلے کریں. مریم صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ وہاں پہ رہیں, اسائلم لے کے رہیں, اپنے بچوں کے پاس رہیں, ان کے ڈیپینڈنٹ بن کے رہیں, اور کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مریم سیاست کرنی ہے, وہاں پہ سے بیٹھ کے انہوں نے بیانات دینے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سارے کا سارا اپنا پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو بڑھانا ہے آگے, تو پھر ان کو وہاں پہ ایک ایسا لیگل کور چاہیے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پہ رہ سکیں اور بیانات دے سکیں. کیونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا جائے گا جی یہ تو وہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ پھر سیاست کے اندر حصہ کیسے لے رہے ہیں. اسائلم اگر لے لیتے ہیں تو اس کی بھی ایک آپشن بن جائے گی کہ یہ وہاں پہ اسائلم کے اندر ہیں تو یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر کیوں حصہ لے رہے ہیں. لہٰذا ایک امبیرسمنٹ, ایک دھچکا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ضروری ہے, ان کو لگا ہے. سب سے اہم جو نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر کیوں ہے, میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی اس کا 3 ٹائم پرائم منسٹر, اس کی ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا تاحیات قائد, اگر اس کی جو ہے وہاں پہ سٹے ایکسٹینشن کی ویزا کی اپلیکیشن جب سامنے آئے گی تو وہ ایک بڑی خبر بنے گی. اور ہمارے ملکی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے جب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں جناب ہمارے ساتھ داؤ لگا کے ملک سے باہر چلے گئے تھے, وہ بھی ایک خبر بنے گی. تو میرے خیال میں خبر بننے کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جس کو تھوڑا بہت بھی جرنلزم آتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر, یہ ایک بہت بڑی خبر تھی, اور ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی خبر ہے, اور آئندہ پورے ہفتے ڈسکس ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ علاج کروانے گئے تھے اور آپ کو واپس آنا چاہیے. خاور صاحب ایک اچھی کمپین کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بااختیار کرنا چاہیے, وہ بااختیار ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ تو بڑے سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی سوال ہے کہ خاور نے رائے دی ہے یا کسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کشمیر انتخابات کے بعد وہاں جو وزیر اعظم عمران خان نے سرپرائز دیا ہے اس سے متعلق بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کی حکومت 32 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ تبدیلی سرکار آزاد کشمیر میں کیسی تبدیلی لائے گی اور کشمیر کوس پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب, خان صاحب نے پنجاب کی طرح یہاں بھی سرپرائز دے دیا ہے. اس سے پہلے جب ہم وزیر اعظم کے نام پر بات کر رہے تھے تو آپ کی اور پورے پینل کی رائے یہی تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود یا سردار تنویر الیاس صاحب کے نام کا قرعہ نکل سکتا ہے. یقیناً آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے عبدالقیوم نیازی کا نام سن کر. نہیں دیکھیں, ہم تو کہہ رہے تھے وہ برانڈڈ, وہ یہاں پہ بڑا سا مال ہے اسلام آباد میں, یا وہ المعروف عالم سرور, یہ تھے لیڈنگ کنٹینڈرز اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس آدمی کی عقل کی داد دیجئے کہ کشمیری ہوتے ہوئے, آزاد کشمیر کا باسی ہوتے ہوئے, اور کئی سال پہلے جس نے اپنا آخری نام جو ان کا پیدائشی نام نہیں ہے اسے نیازی رکھ لیا ہو. مطلب کیسے, کیا مطلب ہنر کی بات ہے, دور اندیشی کی بات ہے. اور جب وہ نیازیوں کا وجود وزیر اعظم نے تو کہا نیازی ہر جگہ پھیل گئے ہیں, اور نیازی ہر جگہ پھیل گئے ہوں گے, آزاد وہ کشمیر میں ان کا کوئی وہاں پہ وجود نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے نام اس کا سردار عبدالقیوم ہو, وہ ایک سردار عبدالقیوم تھے جن کا تھا تخلص مجاہد اول, کہ وہ کہا کرتے پہلی گولی انہوں نے چلائی. تو یہ بھی سردار عبدالقیوم, لیکن انہوں نے اپنا کیا وہ شاعرانہ تخلص کیا رکھ لیا, نیازی. اب جس آدمی کا نیازی ہو تو قرائے فعال اسی پہ اترنا ہے. تو ان کی سیاسی بصیرت, ان کی دور اندیشی, اس کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور بالکل وزیر اعظم نے بالکل ایک عثمان بزدار مارکا جو ہے وہ کشمیر میں بھی مار دیا ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ عثمان بزدار کی جو ہے ان کی قداور صلاحیتیں ہیں ان کے برابر وہ ہوتے ہیں یا ان کا کچھ اور ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن سرپرائز جو ہے وہ ضرور ہوا ہے. ایک مجھے اگر آپ اجازت دے دیں میں جلدی کروں کہ وہ جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا, اس میں نون لیگ کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اور گہری سازش ہو رہی ہے. اچھا, دیکھیں نواز شریف صاحب خوش مزاج ہیں, خوش شکل ہیں,
खुश लिबास हैं, खुश खुराक हैं, बड़ी बड़ी अच्छी उनकी तस्वीरें हैं। जब से ये कमबख्त वीज़ा उनका जो है वो एक्सटेंशन वाली है, ये मीडिया वाले जो हैं, जो उनकी वो पंजाबी का वो लफ्ज़ है ढट्ठी हुई, मतलब गिरी हुई शक्ल, जो गिरी हुई शक्ल से कर रहे हैं, जैसे अफसोस के मारे, गम के मारे, वीज़ा का जो है उनका वीज़ा जो नहीं मिला। और ये वीज़ा शीज़ा मिलना तो हमारे तारकीन वतन जो होते हैं, बाहर जाते हैं, किसी को ग्रीस का, किसी को इटली का मिलता है, नहीं मिलता। ये जो हैं गुज़रे दौर के मर्द आहन, इनके साथ ये हो रहा है, ये बहुत ही वैसे सितम ज़रीफ़ी है। और मैं तो एहतजाज करूँगा मीडिया के रवैये पे, और ख़ास करके ये चुनाव जो है फ़ोटोग्राफ्स का, इसका तदारक कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो सलमान साहब, हम कश्मीर के मामले पर बात करें। तब्दीली सरकार से कैसी तब्दीली की तवक्को रखी जाए यहाँ पर, और कश्मीर कॉज से मुतालिक आप क्या कहेंगे, उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है इस सरकार में? एक तो जो यार साहब ने जिस दर्दबंदी से बात की है ना, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि तल्लुकात बड़ी चीज़ होती हैं, तो उन्होंने दिल पे लगाई है ये बात। दूसरी बात देखें, ये जो चुनाव किया है ना, अगर इमरान खान साहब के बारे में एक बात जिस पे 100% इत्तफाक है ना, कि वो अकरबा परवरी नहीं कर सकते, और ये भी न्याजी नहीं है, वो तो उनका एक तखल्लुस है। और मैं वो कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आपने कहा कि सबकी राय थी, मैंने सबसे पहले यहाँ कहा था कि वो उस्मान बुज़दार भी हो सकता है। बहरहाल वो वहाँ की हुकूमत बन गई, जो सब ये इत्तफाक था कि हुकूमत उनकी बननी है। लेकिन आपने कश्मीर काज की बात की है। देखें, दूसरा साल था कल, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, और पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की मुंतखब और अस्करी क़यादत समेत ये एक भरपूर अंदाज में एक कोशिश की गई है। बुनियादी सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हम कश्मीर के हवाले से बड़े टची हैं। हम UN के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, अपना एक केस पेश किया दुनिया के सामने, और हम रेजोल्यूशंस भी ला रहे हैं पाकिस्तान की लेकिन इस मामले में पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? देखें, पेशरफ्त तब होगी जब हम आलमी महाज पे अपना केस एक मजबूत अंदाज में पेश करेंगे। और मुझे याद पड़ता है कि जब 5 अगस्त के इक़दामात हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के सफारत खानों को हदायत जारी की गई थी, और हम जब आलमी बरादरी की बात करते हैं, साथ ये भी कहते हैं जी वो ह्यूमन राइट्स के वाले से बड़े टची हैं, कि वो तो जानवरों के हकूक़ की बात भी करते हैं, लेकिन ये मकबूजा कश्मीर के अंदर ये इंसान है, ये जीते जागते इंसान है। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वहाँ पर 3-4 नौजवानों की टारगेट किलिंग ना होती हो, लेकिन वो आलमी ज़मीर जो है, वो एक मुजरमाना खामोशी जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। देखिए, हर फोरम पर इमरान खान ने बात की है, और क्या करना होगा? असल काम जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तो खान साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जज्बाती हैं, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि हमारा केस जो है वो आलमी बरादरी को अपील क्यों नहीं कर रहा, कि उनकी जो एक बेहसी है उन पर तारी जो है, कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहाँ पर उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये मशरकी तैमूर में उन्होंने इस्तिस्वा पे राय नहीं करवाया, क्या सूडान में नहीं हुआ, क्या एरिट्रिया में नहीं हुआ, ये फ़लस्तीन और कश्मीर में क्यों नहीं होता? और ये जो उनकी मुजरमाना खामोशी है, इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान इस मुकदमे का बुनियादी फरीक भी है और वकील भी है, कि वकील जो है उसे सिर्फ ये नहीं कि तकरीर करनी है, लेकिन आपने आलमी महाज को हिलाने के लिए, उन्हें जगाने के लिए क्या कुछ किया है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जब तक आप आलमी बरादरी को नहीं, उनकी आंखें नहीं खोल पाएंगे, इस पर पेशरफ्त नहीं होगी। तकरीर भी हुई हैं बड़ी मौसर अंदाज के अंदर 5 अगस्त। देखिए, बात यह कि उन्होंने वो काम, ये सिर्फ ये नहीं उन्होंने किया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया, ये उन्होंने मजाक उड़ाया UN की रेजोल्यूशंस का, ये उन्होंने आलमी ताकतों की आंखों में धूल झोंकी है, और वहां पर वो जो क़यामत सुगरा तारी हुई है, वहां उन्हें ये नहीं पता कि ये भी इंसान है, इनका बहने वाला खून का रंग भी सुर्ख है, ये उन्हें नहीं पता, और यही वजह है, सबसे बड़ी रुकावट आलमी अमन में यही है। ठीक है, और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मज़ीद क्या करना होगा हमें, ये सवाल डॉक्टर साहब मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। अब आज़ाद कश्मीर में हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख रहे हैं, तो कश्मीर कॉज को किस हद तक फ़ायदा पहुँचा सकती है ये हुकूमत, और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए हमें मज़ीद क्या इक़दाम करने होंगे? देखिए, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ तक तो हुकूमत का ताल्लुक़ है कि हुकूमत वहाँ की वो क्या कर सकती है, वो तो अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी हो और वो कश्मीरियों के लिए अच्छे काम करे, कोई उनकी ज़िंदगी को बेहतर करे, वहाँ के हालात बेहतर हो, तो उसकी जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्शन होगी तो वो फिर
اس بات کے حق میں جائے گا کہ جو پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر ہے اس کشمیر میں حالات بہت بہتر ہیں. یہ پروجیکشن اس طرح ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس ہو. وہ دوسرا سوال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ کیوں نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو. دیکھیے اس میں سب سے بڑا جو یہ آزادی کی جد و جہد ہے، ان کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وار آن ٹیررزم کی وجہ سے ہوا ہے. ہندوستان نے بہت سکسیسفلی یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے انٹرنیشنل لیول پہ 90s کے حوالے دے کر اور 21st سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ کے حوالے دے کر کہ اصل میں یہ انڈیا پاکستان ایشو ہے، کشمیریوں کا ایشو نہیں ہے. اور یہ کہ یہ ٹیررزم سے لنک اپ ہوا ہے، یہ اگرچہ غلط ہے بات، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ اس طرح پروجیکٹ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اب زیادہ مزید لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ لابنگ اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے سب سے پہلے. دوسرا یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کا ایشو ہے. لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ بہت سے ممالک اس کو ڈسپیوٹ تو سمجھتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن ان ریزولوشنز کو آن اٹس اون خود جو ہے امپلیمنٹ نہیں کرے گی جب تک کہ انڈیا اور پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور وہ انڈیا اور پاکستان میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں سکتی. اس کو اگر آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس پروپیگنڈے سے ڈیلنگ کریں جو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہے اور یہ ٹیررزم پاکستان پھیلاتا ہے. یہ ہے جو انڈیا انگلینڈ میں امریکہ میں کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کشمیری کمیونٹی ہے یورپ میں، انگلینڈ میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، جہاں بھی ہیں، اگر وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں اور وہ لوکل کمیونٹی کو موبلائز کریں، لوکل میڈیا کو موبلائز کریں، اس کے علاوہ جو وہاں کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو موبلائز کریں، تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. ان کے ساتھ پاکستانی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن فرنٹ میں کشمیریوں کو ہونا چاہیے. اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ انگلینڈ میں لیبر پارٹی کی جو پالیسی کشمیر پہ بدلی ہے، اس میں انگلستان کے کشمیریوں کا بہت بڑا رول ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری اور ممالک میں ہیں، اگر وہ فرنٹ میں آئیں گے تو اس سے ہوگا. تیسری بات جو اس میں کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں فورن پالیسی کا جو کلاؤٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اندرونی سٹرینتھ پہ. پاکستان کی اندرونی اکنامک سٹرینتھ کمزور ہے، اور اندرونی طور پہ سیاست میں جو گند پھیلا ہوا ہے، اس کو جس حد تک آپ کنٹرول نہیں کرتے اس حد تک آپ کی امیج بلڈنگ انڈرمائن ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولرائزیشن آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پارٹیوں کی آپس میں، رولنگ پارٹی پی ٹی آئی، دوسری پارٹیوں خاص کر پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے جھگڑے، یہی لڑائیاں ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کنورٹ کر دی ہیں. یہی لڑائی ہم انگلستان، امریکہ اور جگہ لڑتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے آج اپنی گفتگو میں ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ مغربی ممالک میں مقیم کشمیریوں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. ان کے شانہ بشانہ پاکستانی بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے. خاور، آپ کیا کہیں گے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے سفارتی محاذ پر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے آئندہ؟ ایک تو میرے خیال میں جو بڑا اچھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا کہ اگر یہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر، نیازی صاحب آئے ہیں، ویسے تو ان کا نام تخلص ہی ہے، لیکن جس تواتر کے ساتف نون لیگ والے نیازی 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 پکارتے ہیں صبح دوپہر شام، مجھے لگتا ہے 2023 کے اندر اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی تو لاہور کے اندر کوئی جو ہے چیف منسٹر بھی کوئی نیازی صاحب بھی وہاں پہ بن جائیں گے. اس لیے نون لیگ والوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس بات کے اوپر. اب یہ ہے کہ اگر جو نیازی صاحب آئے ہیں پرائم منسٹر، اگر کشمیر کے اندر اچھی ترقی کر دیتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھا ماڈل بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں آزاد جموں کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں باسی ہیں وہ کس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلا رہے ہیں، ہم جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کو بھی بلا رہے ہیں، آئیں ہمارے پاس کہ ہمارے کشمیری کس طرح رہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی روت روایت، اس طرح کی کوئی بھی ایکسیس وہاں پہ نہیں دی جاتی، نہ میڈیا کو نہ انٹرنیشنل آبزرورز کو. ایک پالیسی ہمیں اپنانی چاہیے. ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارا پاکستان کا جو کلاؤٹ ہے، جو انفلوئنس ہے، وہ اس لیول کا نہیں ہے جو انڈیا کا. ابھی دیکھیں نا کل کیا ہوا ہے، انڈیا کے اندر زیادہ وائرس پھیل رہا ہے، ڈیلٹا وائرس انڈیا کی پیداوار ہے، ہمارے ملک کے اندر چیزیں کنٹرول بھی ہیں، لیکن ریڈ لسٹ سے نام جو ہے انڈیا کا نکال دیا ہے، وہ ایمبر میں ڈال دیا. ہمارا جو نام ہے ابھی بھی ریڈ لسٹ میں ہے.
وہ شور تو مچا ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے سمپل سی وہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ پاکستان کو کی آرم ٹویسٹ کرنی ہے, پاکستان سے مختلف چیزیں آپ نے جو منوانی ہیں FATF افغانستان کے حوالے سے, تو ہمیں کسی نہ ہر جگہ کے اوپر وہ دباؤ میں رکھیں گے تو ملک کے اندر جو سیاست ہے, عدم استحکام ہے, اس کا تو اثر ہوتا ہی, لیکن سب سے بڑا جو کسی بھی ملک کی کمزوری یا طاقت ہوتی ہے اس کے معاشی نظام سے. اگر آپ کے ملک کا معاشی نظام ٹھیک ہے, آپ سٹرونگ فوٹنگ پہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو کہیں ہر 6 مہینے سال IMF یا ورلڈ بینک یا کسی امیر ملک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا, تو آپ پھر اپنی جو بات ہے ببنگ دہل دنیا کے سامنے کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو بیلنس آف پیمنٹس کا ہمارے مسائل ہیں, ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں, ڈالرز کے اندر قرضے واپس کرنے ہیں, لہٰذا ہمیں ویکر وکٹ پہ ہمیشہ کھیلنے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ مجبوری ہے ہماری, اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. البتہ جس انداز سے پچھلے 2-3 سال سے ہم جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہاں پہ جس طرح مودی سرکار اپنا جو RSS آئیڈیالوجی کو لے کے وہاں پہ جو ایک میجورٹی مسلم میجورٹی کو جو ایریا ہے اس کو منورٹی کنورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جس طرح جائیدادیں لوگوں کو خریدنے کی اجازت مل گئی ہے, سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ بات اب دیکھیں تو دنیا کے سامنے یہ بات سنی جا رہی ہے, انٹرنیشنل ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. کشمیر میں ہونے والے ظلم کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, آزاد کشمیر کے عوام کو بہترین طرز زندگی دینا ہوگا, وہاں کارکردگی بہترین کرنی ہوگی, اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے سفارتی محاذ پر ہمیں لابنگ کو مضبوط کرنا ہوگا. آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا